बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी अभी हम सबक नंबर 7 जमात पंजम उर्दू मज़मून और जिस सबक का नाम है हवा चली ये पढ़ेंगे। ये एक नज़्म है बेटा, जिस तरह हम पहले भी जो है वो नात और हम्द और नज़्म पढ़ चुके हैं, इसी तरह ये एक और नज़्म है। इसमें सबसे पहले जहाँ सबक का आगाज़ किया गया है इसमें लिखा है सोचें और बताएं। ठीक है, तो इन सवालों के जवाब हम पहले देने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले पूछा गया है कि हम अपने फेफड़ों से क्या काम लेते हैं। ठीक है, ये बताना है कि फेफड़ों से क्या काम लेते हैं और इस काम के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बेटा जी जो हमारे फेफड़े होते हैं ये सांस लेने के काम आते हैं, यानी जो हम सांस लेते हैं ये हम अपने फेफड़ों के ज़रिए ही सांस लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हवा की ज़रूरत होती है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो चाहिए होती है वो होती है हवा। ठीक है, परिंदों को उड़ने के लिए, इसके बाद वाला सवाल है परिंदों को उड़ने के लिए किन चीज़ों की मदद दरकार होती है। दरकार का मतलब होता है बेटे ज़रूरत होती है, तो हवा की ज़रूरत होती है। परिंदे जो हैं वो हवा के बगैर नहीं उड़ सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे ये जवाब लिखेंगे कि परिंदों को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। और ये जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सबक इस मौजू से मुतल्लिका है। ठीक है, क्योंकि ये हवा से मुतल्लिका है ये सबक, इसलिए हमने इसके जवाबात जो देने हैं वो भी उसी सबक से मुतल्लिका ही देने हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हवा मुख्तलिफ़ गैसों का मजमुआ है, यानी हवा के अंदर ना मुख्तलिफ़ गैसें होती हैं जिनसे मिलकर हम उसको हवा कह देते हैं। फिर ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा में मौजूद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आप साइंस की किताब में भी आपने पढ़ा होगा, साइंस के मजमून में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये कि दरख्त और पौधे हवा को तरोताज़ा रखते हैं। ठीक है, दरख्त और पौधे हवा को तरोताज़ा रखते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं दरख्त और पौधे जो हैं ये हवा के फ़िल्टर हैं। जबकि कारखानों और गाड़ियों का धुआं हवा को आलूदा करता है, और जो ये चीज़ें आपको बताया है इसका जो धुआं है, धुआं कहीं से भी निकल रहा हो कहीं से भी आ रहा हो वो हवा को आलूदा करता है। और जो अल्लाह पाक ने ये जो पौधे वगैरह बनाए हैं ये इसके लिए फ़िल्टर का काम करते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। इसमें सबसे पहले तलफ़ुज़ सिखाया गया, यानी कुछ अल्फाज बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला लफ्ज़ है खुश अदा। ठीक है, फिर है फुलवारियाँ, उसके बाद है बेटा शगुफ़े, उसके बाद लफ्ज़ है बेटे चौपाया, फिर है बंदगी। अब हम अपने सबक को पढ़ते हैं। इसमें अशार दिए गए हैं, इन अशार की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। जो इसका जो मरकज़ी जो मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, बाकी उससे मिलता जुलता आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। और कोशिश करनी है कि आपने जो है वो ख़ुद से अपने जहन के मुताबिक इसकी वजाहत लिखनी है, बजाय इसके कि आप हू बहू उन अल्फाज को जो है वो कॉपी करें जो मैं आपको बताऊं। तो बेहतर ये है कि आप जो है इनमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देखें और इनकी वजाहत ख़ुद लिखें। ठीक है बेटे। तो सबसे पहला शेर है हमारे पास, होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली। अब ये सुबह का मंजर पेश कर रहा है यहाँ पे जो शायर है, वो कह रहा है कि जब सुबह होती है, यानी सुबह होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, यानी ये बहुत सुबह का जो वक्त होता है ना उस वक्त ठंडी हवा चली। ठीक है, ठंडी हवा चलना शुरू होगी। क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। अब हवा की ही ये तारीफ़ बयान कर रहे हैं इस तरह से कि ये हल्की हल्की सी जो है चल रही हवा, यानी बहुत तेज़ हवा नहीं है। ठीक है, ना बहुत आहिस्ता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, तो ये कैसे चल रही है, धीमी धीमी सी। ठीक है, और ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। खुश अदा का मानी जो है ये बेटे अगर हम देखें तो इससे अगले सफ़े पे ना हमें मुश्किल अल्फाज के जो मानी दिए हैं नए अल्फाज, तो देखें यहाँ धीमी धीमी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और उसके बाद खुश अदा का भी यहाँ पे हमें मानी दिया हुआ है वो खूबियों वाला। ठीक है, यानी अच्छाइयों वाला या वाली, यानी अच्छी हवा चल रही है, बहुत प्यारी हवा, यानी जो इंसान को अच्छी लगे। ठीक है, यानी जो सुबह का वक्त है उसका हमें मंजर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत सुबह का वक्त है, आहिस्ता आहिस्ता हवा चल रही है और बहुत अच्छी हवा चल रही है जो अच्छी लग रही हो। दूसरा शेर है बेटे, लहरा दिया है खेत को हिलती हैं बालियाँ। अब वो जो हवा चल रही है वो इस तरह की हवा है कि उसमें जो है वो खेत क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, यानी दाएं बाएं वो हिल रहे हैं। हिलती हैं बालियाँ। बालियाँ बेटे आपने कभी अगर गंदम देखी हो, गंदम का पौधा देखा हो, तो उसके ऊपर जो है जिसके अंदर गंदम होती है, जिसको हम पंजाबी में सिट्टा बोलते हैं, उसको बाली कहते हैं उर्दू में। ठीक है,
ہلتی ہیں بالیاں۔ یہ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا خواتین جو پہنتی ہیں ایئر رنگز وغیرہ، ان کو بھی پہلے بالیاں ہی بولتے تھے، یعنی کہتے تھے بھی آپ کی بالیاں، تو پنجابی میں اس کو کہتے تھے بالیاں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے پنجابی میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو مادری زبان ہے وہ پنجابی ہے، تو میں اس میں اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ کوئی پنجابی سمجھنے والا ہے تو اس کو اور بہتر طریقے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو بالیاں جو ہیں وہ بیٹے کھیتوں میں، وہ اب کھیتوں کا منظر بتا رہے ہیں کہ کھیتوں میں جو کھیت ہیں، فصلیں ہیں، وہ لہرا رہی ہیں، لہلہا رہی ہیں، یعنی اس ہوا کی وجہ سے وہ ہل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بالیاں جو ہیں وہ بھی ہل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پودے بھی جھومتے ہیں، جھومنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دائیں بائیں ہلنا۔ لچکتی ہیں ڈالیاں، اب ڈالی جو ہے، بالیاں جو ہیں یہ ڈالی پہ لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو ڈالیاں ہیں پورے کا پورا پودا ہے وہ ہل رہا ہے دائیں بائیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد اب پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی۔ پھلواریاں ہوتی ہیں کیاری، ٹھیک ہے، جس میں ہم پودے وغیرہ اگاتے ہیں۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے، شگوفے کہتے ہیں بیٹے کلیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو کلیاں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کا اثر ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے جو کیاریاں ہیں، کیاریوں کے اندر لگے ہوئے جو پودے ہیں اس میں کلیاں کھل رہی ہیں۔ سویا ہوا تھا سبزہ، یعنی جو سبزہ جو سویا ہوا تھا، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ فرش کے ساتھ لگ گیا تھا یا زمین کے ساتھ لگ گیا تھا، تو اسے تو جگہ چلی، اسے جب وہ ٹھنڈی ہوا چلی تو اسے تازگی ملی، اس وجہ سے وہ تر و تازہ ہو گیا، یعنی پھر وہ آپ کہہ لیں کہ تندرست ہو گیا وہ جو سبزہ تھا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے بیٹے، سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے ہوا کا۔ کہتے ہیں جو درخت ہیں باغوں کے اندر، یہ ہوا کے بغیر سرسبز ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا ہی ہے جس کی وجہ سے جو درختوں کو، پودوں کو سبزہ ملتا ہے، یعنی سبز رنگ ملتا ہے، یا اس کی وجہ سے وہ لہلہاتے ہیں۔ اگر ہوا نہ ہو تو یہ بالکل سڑ جائیں۔ تیرے ہی دم قدم سے ہے باتی چمن کی سیر۔ اب یہ ٹھنڈی ہوا ہی ہے جس کی وجہ سے جو باغ ہوتا ہے، چمن کہتے بیٹے باغ کو، تو جو باغ میں سیر کرنے کو دل کرتا ہے۔ اگر ٹھنڈی ہوا نہ ہو یا بالکل ہوا چل نہ رہی ہو تو باغ میں بھی جو ہے وہ انسان کا سیر کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہوا بند ہو تو بالکل جو ہے وہ گھٹن سی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبح صبح جب سیر کرنے کے لیے کوئی انسان جاتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوا ہی ہوتی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہوا نہ چل رہی ہو تو یقیناً جو ہے وہ پسینے کی وجہ سے یا اس کو جو ہے وہ پریشانی ہوگی گرمی کی وجہ سے، تو وہ پھر وہ سیر کرنے کا اس کا دل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یا اچھا بھی نہیں لگے گا اس کو باغ بھی۔ پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جہان میں، اس دنیا میں اگر ہوا نہ چلے، ہوا جو ہے وہ کم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ چوپایا کہتے ہیں بیٹے چار پاؤں والے کو، ٹھیک ہے، چار پیروں والے جو بھی جانور ہوتے ہیں ان کو چوپایا کہتے ہیں۔ نہ ہی وہ چوپائے بچیں اور نہ ہی آدمی بچیں، یعنی نہ انسان بچیں گے باقی اور نہ ہی حیوان بچیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہوا کے بغیر کسی چیز کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بتا رہے ہیں چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ جو پرندے ہیں بیٹے وہ بھی صرف ہوا کی وجہ سے ہی اڑتے ہیں۔ ہوا اگر نہ ہو تو اس کے بغیر کوئی بھی پرندہ اڑ نہ پائے گا۔ پھر کائیں کائیں ہو نہ گٹر گوں نہ چہچہے۔ تو یہ اب بتا رہے ہیں پرندوں کی آوازیں جو ہیں، کائیں کائیں جو ہے وہ کوے کرتے ہیں، اور نہ گٹر گوں جو کبوتر کرتے ہیں، نہ یہ پرندوں کی کائیں کائیں سنائی دے گی، نہ گٹر گوں کبوتروں کی سنائی دے گی ہمیں، اور نہ چڑیوں کا چہچہانا ہی سنائی دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہوا ہی نہیں رہے گی تو پھر کوئی چرند پرند نہیں رہیں گے۔ آخری شعر ہے بیٹا اس کا، بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا کریں، ٹھیک ہے، اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا، یعنی اس اللہ کی کہ جس کے حکم سے یہ ہوا چلتی ہے، ہمیشہ سے چل رہی ہے، اس اللہ کی بندگی کا جو ہے وہ حق ادا کرے۔ بندگی کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کی جو ہے وہ عبادت کی جائے، ٹھیک ہے بیٹے، اللہ کے حکموں کو مانا جائے۔ اس جو نظم ہے اس کو لکھنے والے ہیں اسماعیل میرٹھی، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اس طرح ہمارا جو سبق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس کی مشق کو حل کریں گے۔ مشق کو حل کرنے سے پہلے بیٹے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس نظم کو پڑھنے کے بعد یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ہوا بھی ایک نعمت ہے،
کیونکہ ہوا ہی کے موضوع پہ یہ ساری کی ساری نظم لکھی گئی تھی، اس لیے انہوں نے بتایا ہے کہ ہوا جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہوا کی غیر موجودگی میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ جاندار کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جس میں جان ہو، جو سانس لینے والی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، کیونکہ ہم نے آخری اشعار میں یہ بھی پڑھا کہ ہمیں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مشق کی طرف چلتے ہیں بیٹے۔ اب ہم مشق میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے نئے الفاظ اور ان کے معنی۔ تو اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے بتایا گیا وہ ہے دھیمی دھیمی، آہستہ آہستہ۔ چوپایا کہتے ہیں بیٹے 4 پاؤں والا جانور، ٹھیک ہے۔ خوش ادا کا مطلب ہوتا ہے اچھائیوں والا، خوبیوں والا یا والی، ٹھیک ہے۔ مذکر کے لیے اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ والا لفظ۔ اس کے بعد ہے چہچہے، پرندوں کے بولنے کی آوازوں کو چہچہانا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لچکنا، بل کھانا یا مڑنا، ٹھیک ہے۔ ڈالیاں بیٹے کہتے ہیں ٹہنیوں کو، ٹھیک ہے۔ جس طرح جو بالیاں ہم نے پڑھا لفظ، اور اسی طرح ڈالیاں لفظ ہوتا ہے، جو بالیاں ہوتی ہیں وہ ڈالیوں کے اوپر لگی ہوتی۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے عبادت، ٹھیک ہے۔ شگوفے کہتے ہیں کلیوں کو، پھلواریاں کہتے ہیں بیٹے پھولوں کی کیاریوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سبزہ، ہریالی کو کہتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جو سوال نمبر 1 ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم سوال نمبر 2 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ الف کو کالم بے سے ملا کر مصرع مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ کالم الف دیا گیا ہے اور کالم بے دیا گیا ہے یہاں پہ، اور اس میں ہمیں نامکمل مصرے دیے گئے ہیں، ہم نے ان مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے جو مصرع دیا گیا وہ ہے لہرا دیا ہے کھیت کو، اور اس کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ لہرا دیا ہے کھیت کو اور ہلتی ہیں بالیاں، ہلتی ہیں بالیوں کے ساتھ ہم نے اس کو ملا دینا ہے، ٹھیک ہے بیٹے، یہ اس طرح۔ اس کے بعد جو دوسرا مصرع ہے وہ ہے سرسبز ہوں درخت، اور اس کو ملانا بیٹے ہم نے نہ باغوں میں تجھ بغیر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ملائیں گے ہم، یہ دیکھیں نہ باغوں میں تجھ بغیر، بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو ہم نے ملا دینا اس کے ساتھ۔ اچھا اس کے بعد کیا؟ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، تو اس کے ساتھ ہم ملا دیں گے ہم، یہ دیکھیں ایسے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ تیرے ہی دم قدم سے ہے بھاتی چمن کی سیر، یہ دیکھیں ایسے۔ تو یہ والا سوال ہمارا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے اس طرح۔ اس کے بعد ہم بڑھتے بیٹے سوال نمبر 3 کی جانب۔ تو سوال نمبر 3 میں کہا گیا ہے حروف دیے گئے ہیں، ان کے الفاظ بنانے ہم نے اور ان کے مصرے لکھنے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں، لام چے کاف تے چھوٹی یہ، ٹھیک ہے، اس کو لکھیں گے لچکتی، ٹھیک ہے، لچکتی ایسے، ٹھیک ہے، لچکتی۔ اور اس میں مصرع کون سا ہے وہ ہم اس میں نظم میں سے دوبارہ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں، یعنی وہ مصرع تھا پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں، تو وہ مصرع بھی یہاں پہ لکھ لیجئے گا میرا بیٹا۔ شین گاف واؤ فے بڑی ہے شگوفے، ٹھیک ہے، یہ لفظ کیا بنتا ہے بیٹے؟ شگوفے، شگوفے ایسے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد اس کا بھی مصرع اس میں سے نظم میں سے دیکھ کے لکھیے خود ہی۔ سین بے زے سبزہ، سبزہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا مصرع آپ خود لکھیں گے، چے واؤ پے الف چھوٹی یہ اور ہے چوپایا، ٹھیک ہے، چوپایا یعنی 4 پاؤں والا جانور، چوپایا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے دال 2 چشمی ہے چھوٹی یہ میم چھوٹی یہ دھیمی، ٹھیک ہے، اس کو کیا لکھیں گے ہم؟ دھیمی ایسے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے مصرے جو ہیں وہ آپ لوگ خود لکھ سکتے ہیں نظم میں سے دیکھ کے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے بیٹے، سوال نمبر 4 اس نے کہا ہے کہ دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سوال کیا کہا ہے کہ پرندے اپنی اڑان کیسے بھرتے ہیں، ٹھیک ہے، پرندے جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے اپنی اڑان بھرتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ ہوا کا ایک خاص کردار ہے، پودوں کی نشو و نما ہو، گرمی کی شدت کم کرنے، جانوروں اور انسانوں کی زندگی کے لیے اور پرندوں کی پرواز کے لیے ہوا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا کر کے بندوں پر خاص کرم کیا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نظم کے چوتھے شعر کو کاپی میں خوش خط لکھ کر اس کی نثر لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا شعر جو بیٹے وہ ہے سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر،
تیرے ہی دم قدم سے ہے باتی چمن کی سیر، یعنی ہم اس کا نثر میں اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ باغوں میں تیرے بغیر سرسبز درخت نہ ہو، اور تیرے دم سے چمن کی سیر اچھی جو ہے وہ تیرے دم قدم سے ہی چمن کی سیر اچھی لگتی ہے۔ چمن یعنی باغ، باغ کی سیر اچھی لگتی ہے۔ ہمیں کس کی بندگی کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ کی بندگی جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ نے بے شمار جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سے ایک نعمت ہوا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور 4 ایسی نعمتوں کے بارے میں لکھیں جن کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے، جیسے ہوا، پانی، خوراک اور روشنی، ٹھیک ہے؟ یہ نعمتیں جو ہیں ان کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر 5 جو ہے، اس میں ہمیں کہا گیا ہے بیٹے کہ نظم میں موجود قدرتی منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چلتی ہے، ہر طرف کھیت لہلہاتے ہیں اور بالیاں ہلنے لگتی ہیں، پھلواریوں میں یعنی پھولوں کی کیاریوں میں تازہ جو ہے وہ کلیاں کھلتی ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، پرندوں کی طرح طرح کی آوازیں ماحول کو اچھا اور خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہے، اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے گرد ہی الفاظ لکھیں، الفاظ کے گروہی الفاظ لکھیں۔ گروہی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں دیا ہے برسات، اس کا گروہی گھٹا، بادل، گرج، بارش یا پکوان، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ گروہی الفاظ ہوں گے۔ تو چمن کے جو گروہی الفاظ ہیں بیٹے وہ ہم لکھیں گے پھول، یہاں لکھ دیتے ہیں پھول اور پودے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لکھ سکتے ہیں بیٹے پرندے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں یہ سارے کے سارے۔ اسی طرح مالی جو ہے وہ باغ سے، پھولوں سے منسلک ہے۔ تہوار کا ہم لکھ سکتے ہیں سبز ہلالی پرچم، سبز ہلالی پرچم لکھ سکتے ہیں ہم۔ قومی ترانہ، پھر ہم لکھ سکتے ہیں پریڈ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کھیل میں ہم لکھ سکتے ہیں میدان، ٹھیک ہے؟ میدان کھیل کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ گیند لکھ سکتے ہیں ہم، اور ہم لکھ سکتے ہیں کھلاڑی، گھاس بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ گھاس بھی ہوتی ہے، تو یہ منسلک ہیں یہ۔ اچھا، بازار میں ہم لکھ سکتے ہیں دکان، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ہجوم، بازار میں ہجوم بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لکھ سکتے ہیں دکاندار۔ اس کے بعد جو لفظ ہے بیٹے ہمیں دیا گیا ہوا ہے فلک، ٹھیک ہے؟ یعنی آسمان میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آسمان سے منسلک ہیں؟ ستارے ہیں، بادل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ روشنی ہے، سورج ہے۔ تو اس طرح ہم یہ والا سوال جو ہے اس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر اگر ہم 7 کی بات کریں تو اس میں بیٹا جی قواعد سیکھیں لکھا گیا ہے۔ اس حصے میں ہمیں سابقوں کے بارے میں بتایا گیا، سابقے۔ دیے ہوئے الفاظ کو غور سے پڑھنا ہے۔ خوش ادا، خوش کو ریڈ کلر کیا گیا اس لیے اس لفظ پہ زیادہ غور کرنا ہے۔ خوش قسمت، خوش شکل، کہتا ہے ایسے حروف یا الفاظ جو کسی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیں سابقے کہلاتے ہیں۔ یعنی جیسے یہ خوش ہے تو یہ سابقہ کہلائے گا، یہ جیسے خوش ادا، خوش قسمت، خوش شکل، ان سب الفاظ میں خوش جو ہے وہ سابقہ ہے۔ ایسے دیے ہوئے سابقوں کی مدد سے 2 الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ لغت کہتے ہیں بیٹے ڈکشنری کو، ٹھیک ہے؟ اردو میں ڈکشنری کو جو ہے وہ لغت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سر، ٹھیک ہے؟ سرپرست لکھ سکتے ہیں ہم، سرپرست لکھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ یعنی سرپرست کا مطلب ہوتا ہے مددگار یا مربی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں سرکش، ٹھیک ہے؟ نافرمان یا باغی، نافرمان یا باغی۔ اس کے بعد لفظ ہے بیٹے ہمارے پاس کم، ٹھیک ہے؟ کم بخت،
इसका कम बख्त, ठीक है। इसमें बदनसीब लिख सकते हैं, बख्त कहते हैं नसीब को, तो बदनसीब इसको लिख देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद कम अक्ल, कम अक्ल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कह सकते हैं हम नादान या बेवकूफ़। अच्छा बेटे, इसके बाद है लाहके। लाहके का क्या मतलब है? कहता है गौर करें ज़रा इन मिसालों पे, जैसे सौदागरी, गदागरी, सपाहगरी। कहता है ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ के बाद लगाए जाएं और वो अल्फाज इस लफ्ज़ के मानी में तब्दीली पैदा करें, लाहके कहलाते हैं। जैसे सौदागरी, गदागरी, सपागरी, इन सब अल्फाज में जो गरी है बेटे वो लाहिका है, ठीक है। जैसे अब इसके बाद हमें एक मश्क दी गई है कि देखें ये लाहकों के मतलब 2 अल्फाज बनाने हैं और इनके मानी लिखने हैं। जैसे नाक है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? दर्दनाक, दर्दनाक, ठीक है। इसका मानी क्या है? दर्द भरा, दर्द भरा। इस तरह दूसरा लफ्ज हम लिख सकते हैं इबरतनाक, इबरतनाक, ठीक है। तो इबरतनाक मतलब खौफ दिलाने वाला। अच्छा, इसके बाद है बेटे गार, ठीक है, खिदमतगार, खिदमत करने वाला। क्या होता है? खिदमत करने वाला। इसी तरह मददगार, मदद करने वाला, ठीक है, मुआवन लिख सकते हैं हम, या मदद करने वाला भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा जी, इसके बाद देखें अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। कहता है कि पढ़ें दिए हुए अशार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें, बाद इज़ा इनका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में बयान करें। कैसे अल्लाह ने बनाए दिन रात, रात दिन, कैसी हिकमत से सजाए रात दिन। दिन हुआ तो लोग सारे जाग उठे, रात आई चांद तारे जाग उठे। दिन हवा सब काम करने लग गए, शब हुई आराम करने लग गए। ठीक है बेटे, ये सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि दिन के वक्त लोग जागते हैं और काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। ठीक है बेटे, इसके बाद है कुछ नया लिखें। इसमें पानी की ज़रूरत और अहमियत पर मबनी 10 से 15 जुमलों के 2 पैराग्राफ लिखें। तो पानी की जो है वो अहमियत पर हम लिख सकते हैं कि कुरान हकीम ने पानी के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी को नामुमकिन करार दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने पानी से हर ज़िंदा चीज़ को बनाया। जैसा कि पानी के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। पानी दुनिया की वो वाहिद शय है जिसके इस्तेमाल पर आम हालात में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसकी अहमियत जो है वो मुसल्लिम है। आम तौर पर देखा गया है कि पानी ज़ाया किया जाता है, नल खुला रह गया तो बंद नहीं किया जाता। हालांकि वो भी हमारे भाई हैं जो कि पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, और पानी जिनके लिए एक अहम मसाला है। इस्लाम में भी पानी के बेजा इस्तेमाल से रोका गया है। पानी के बेजा इस्तेमाल में अगर इजाफा इसी तरह रहा तो वक्त दूर नहीं जब हम पानी की एक बूंद को तरसेंगे। आओ करें काम, तहकीक करके मालूमात इकट्ठी करें कि अगर ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाए तो क्या होगा। तो सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। जैसा कि कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने 21% मिकदार ऑक्सीजन की हवा में बनाई है। अगर ये मिकदार किसी वजह से कम हो जाएगी तो ज़मीन पर मौजूद जानदार ज़िंदा नहीं रह सकते। गर्मी की इतनी शिद्दत हो जाएगी कि ग्लेशियर भी पिघल जाएंगे, तमाम जानदारों का कुदरती साइकिल मुतासर होगा और ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी। ठीक है बेटे, इस तरह हमारा ये जो सबक है ये मुकम्मल हो जाता है, इसकी मश्क भी मुकम्मल हो जाती है। इस पूरे सबक से मुतल्लिका कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको जो है वो उस सवाल का जल्द अज जल्द जवाब दिया जाए। शुक्रिया।